मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो जिस सोसाइटी में 4 शादियों का रिवाज था ना, उस सोसाइटी में हो क्या रहा था, अब मैं आपको कुरान की आयत बताता हूं। ये हवाई बातें नहीं कर रहा। पहले ऐसा होता था कि कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ने पाबंदी लगाई है कि जो औरत बेवा हो जाए, तुम इद्दत के दौरान उसको निकाह का पैगाम नहीं भेज सकते। सवाल पैदा होता है, भाई बेवा को कौन भेज रहा होता है जो अल्लाह को पाबंदियां लगानी पड़ी है? भाई कोई भेज रहा होता है आज? अल्लाह कह रहे हैं नहीं भेज सकते। कवारों पे भी पाबंदी लगा रहे अल्लाह। फिर अल्लाह कहते हैं अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, हमें पता है कि हम जब तुम्हें पाबंदी लगा रहे हैं ना कि कोई औरत बेवा हो जाए तो इद्दत के दौरान पैगाम ना भेजो, इस हुक्म पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं आई बात? क्यों मुश्किल है भाई? तुम सब चाहोगे मैं पहले भेज दूं, मैं पैगाम भेज दूं, मैं पैगाम भेज दूं, क्योंकि इतने पैगाम आएंगे तुम्हें डर होगा कि यार ऐसा ना हो किसी और ने पहल की और इधर इद्दत पूरी हुई और फौरन इसने कहीं और हाँ करके शादी कर ली और दिल के अरमा आंसू में बह गए और बिल आखिर उनके बच्चे हमको मामू कह गए। बेवा के बारे में है ये आयत। नहीं आई बात समझ में? तो अल्लाह कहता है अल्लाह को पता है कि ये हुक्म तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्यों? कंपटीशन इतना चल रहा है मार्केट में कि तुमने डिले कर दिया तो कोई और ले जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं, एक इजाजत छूट देते हैं, वो ये है कि वाज़ेह लफ्जों में निकाह का पैगाम ना भेजो, गोल मोल पैगाम भेज सकते हो, इशारतन बात कर सकते हो, ताकि ऐसा ना हो कोई और तुम पे पहल कर जाए और बाद में तुम्हें निदामत। गोल मोल पैगाम का क्या मतलब है? आप पैगाम भिजवा दें कि भाई इद्दत पूरी हो जाए ना तो पूछ लेना। आई बात समझ में? या कोई हदिये भेजना शुरू कर दो, उसको पता चल जाएगा भाई ये शादी के चक्कर में है। तो कुरान बेवा औरत के बारे में पाबंदियां लगा रहा है कि जल्दी मत करो। फिर अल्लाह कह रहा है हमें पता है कि तुम करोगे जल्दी, बर्दाश्त मुश्किल है तुम्हारे लिए सुगम पर अमल। क्योंकि औरत का इससे पता चलता है औरत मार्केट में शॉर्ट थी। देखो जब चीनी मार्केट से शॉर्ट होती है, दुकान पे आती है चीनी, आने से पहले लोग कह रहे होते हैं, वो शामी भाई हमारे चूंकि राशन शामी भाई से लेते हैं ना, शामी भाई चीनी आए ना सबसे पहले आपने किसको बताना है? मुझे बताना है। अब हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है? अब तो बेवा क्या कवारियां बैठी बैठी बुड्ढी हो रही हैं, अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हैं, शादी दफ्तरों में राब्ते किए जा रहे हैं। वजह क्या है कि औरत की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। जब चीजों की सप्लाई ज्यादा हो, देखो पेप्सी की बोतलें जब ज्यादा निकल आती हैं और पीने वाले कम होते हैं, तो पेप्सी वाली कंपनी अपनी बोतलें बेचने के लिए इनामी स्कीमें निकालती है, 4 बोतलों पे 5वीं फ्री। तो अब औरत मार्केट में इतनी बढ़ गई है, निकाह हो नहीं रहा, मर्दों ने शादियां करना छोड़ दी हैं, तो अब डी वैल्यू हो गई है। अब तो ये है कि महर वहर गया तेल लेने, 20-25 हजार महर होता है, खुला में महर देके करेगी क्या? वो कहते हैं खुला में ना। अब आप गैर मुस्लिम को बताएं ना कि मर्द ये कहता है कि खुला की रकम वापस करो तो मैं खुला दे दूंगा, जब पता चलता है 25 हजार थी, तो क्या हो गया भाई? ये 25 हजार देके क्या हो गया? तो ये खुला वाले हकाम भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले 25-30 हजार महर नहीं होता था, बहुत बड़ी बड़ी महर की, क्योंकि हुसूल मुश्किल था ना। आज जो हमने आयतें पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? अनतबतगू बिअमवालिकुम, कंपटीशन इतना होगा तो माल के जरिए रिश्ता तलब करो, महर की ऑफर करो। एक औरत के पास 10 रिश्ते होंगे ना, सारे अच्छे हैं, तो महर जो ज्यादा देगा औरत उससे निकाह करेगी। भाई सारे एक जैसे हैं, तू क्या दे रहा है? वो बहरिया टाउन में मैं तुझे 2 प्लॉट दे रहा हूं, कह रहा है मेरा मैं 3 लिखवाऊंगा तेरे नाम। ऐसी सूरत में जब औरत खुला मांगती है ना, आदमी कहता है यार नहीं रहना चाहती तो मेरे 3 करोड़ के 6 करोड़ के प्लॉट थे वो मुझे वापस मिल रहे हैं, तो फिर उसकी वो देगा, उसका बाप भी देगा खुला, और नहीं देगा तो ना दे। वो कहता है छोड़ो प्लॉटों को यार, मुझे बीवी ज्यादा महबूब है। तो ये उसके पास ऑप्शन है। आज खुला के मसले समझ में इसलिए नहीं आ रहे कि वो पैसे कितने दे रही है, वो 25 हजार में बीवी छोड़ेगा? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। 25 हजार में 3 गुटके नहीं आते आजकल, बीवी मिल रही है 25 हजार में। ये मैं तो निकाह पढ़ाता हूं ना, जो जहेज आ रहा है वो करोड़ों का आ रहा है, और महर क्या है? 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार। ये पहले नहीं होता था, आज भी अरबों में नहीं है। अब आप अगर ज्यादा महर रखोगे ना तो लड़का कहेगा मैं नहीं दे रहा, तो लड़की वाले कहेंगे हमें इतनी मुश्किल से एक इंसान का बच्चा मिला था, वो भी गया,
کوئی بات نہیں تو 25 نہیں تو 10,000 دے دے شادی. ان کو تو اب تو الٹا سسٹم ہو گیا ہے نا. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو قرآن اس میں کہہ رہا ہے تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین, کہ تم مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو. جب ساری چیزیں ایکول ہوں گی نا, دین بھی برابر ہے سب میں, سارے اچھے خاندان کے ہیں, تو پھر اب ترجیح عورت کس بیس پہ دے گی؟ بھائی میرے لیے تو کزن کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے. اب آپ بتاؤ, سارے میرے لیے تو اچھے ہی ہیں. لڑکی کا ابا کہے گا تو مہر میں کیا دے رہا ہے یہ بتا, کیونکہ تاکہ تو اگر کل چھوڑتا ہے, کیونکہ تو اگر چھوڑ دے گا, ہماری بیٹی تو رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ, وہ طلاق نہیں مانگے گی تجھ سے. تو اگر خود سے چھوڑ دے تو تجھے جو شریعت نے رائٹ دیا جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑنے میں تیرا کوئی خرچہ تو ہو نا. وہ جب دیکھے گا نا 6 بیریا ٹاؤن کے پلاٹ ہیں, تو چھوڑنے کا رائٹ تو اس کے پاس ہے, لیکن وہ 2 وجہ سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 1, خرچہ ہوا ہے اس کا اس شادی پہ, مہر دیا ہے ٹھیک ٹھاک, وہ مہر اس کو دینا پڑے گا, بیوی کو واپس نہیں لے سکتا, اگر دے دیا تو واپس نہیں لے سکتا. دوسرا, بیوی خود بڑی مشکل سے ملی ہے, کیونکہ سوسائٹی میں عورت کیا چلے گی, شارٹ, بڑی مشکل سے ملی ہے, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے, اپنا. تو پھر انتظار کرے گا کوئی عورت بیوہ ہو تو میں نکاح کا پیغام بھیجوں. تو ہمیشہ چھوڑنے کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے, چھوڑنے میں جس کا نقصان ہو. تو اسلام میں یہ مانا گیا ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان نہیں ہے. چھوٹا موٹا نقصان تو ہے جو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے, اصل نقصان کس کا ہو رہا ہے, مرد کا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے رائٹ اس کو دیا ہے. ہاں, کیونکہ مرد جلد بازی میں اپنا بڑا نقصان کر سکتا تھا اکٹھی 3 دے کے, اس لیے پابندی لگائی, بھائی تو اپنا نقصان اگر کر بھی رہا ہے سوچ سمجھ کے کرنا, جلد بازی میں مت کرنا, ایسا نہ غصے میں آ کے نکال دے بعد میں روتا پھرے. تو یہ مرد کو رونے سے بچانے کے لیے پابندی لگائی ہے. آج ساری حکمتیں معطل, 3 طلاقیں مرد دیتا ہے, سزا کس کو ملتی ہے, عورت کو. مرد کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نقصان کس کو ہوتا ہے, بولو نا, عورت کو ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کے 20 رشتے ہوتے تھے, عورت اگر بیوہ ہوتی 20 رشتے ہوتے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, جوان صحابی, سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, 4 بیویاں تھیں, میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں نا, 4 بیویوں کے رشتے آئے ہیں آپ کے فوراً, جن میں ایک حضرت اسما تھی. 2 رشتے تو صحیح حدیث میں ملتے ہیں, حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی نے بھی. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے, اس وقت حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت اسما نے حضرت علی کے نکاح کا انکار کر دیا کہ عمر کم ہے, اور ابو بکر کی عمر کیا ہے. ان کو رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑ رہا, رشتے آ رہے ہیں, سلیکشن کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھے اچھے رشتے آئے ہیں. ابو بکر اور علی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے, بولو نا کیا ہو گیا. عرب ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, عرب کے سرداروں میں سے ہیں, اتنے عظیم رشتے آ رہے ہیں بیوہ عورت, بیوہ خاتون کے لیے. وہ سلیکٹ کر رہی ہیں, رشتے تلاش نہیں کر رہی. ایک ضعیف حدیث بھی میں نے بہت تلاش کی, مجھے نہیں ملی کوئی ضعیف, صحیح تو دور کی بات, جس میں کوئی صحابی نبی کے پاس آئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کے لیے رشتے نہیں ہیں, آپ دعا فرما دیں. ایک روایت بھی نہیں ملتی ہمیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک عرب عالم تھے, کئی سال پرانی بات ہے, ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا, کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں, ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں. وہ حیران ہو گئے, کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پرچی دیکھی ہے جس میں کوئی بیٹی کی شادیوں کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے, میرے بیٹے جوان ہو گئے, رشتے نہیں مل رہے, بیٹے کے لیے دعا کریں. ایسا میں نے فرسٹ ٹائم سنا. وہ کہنا یار یہ کیا ماحول ہے یہاں پہ, ایسا کیوں ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو حضرت اسما کی نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر سے. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو انہوں نے اب نکاح کی پیشکش قبول کر لی, تو دوبارہ شادی ہو گئی. آپ صحابیات کے واقعات اٹھا کے دیکھیں, شوہر میدان جنگ میں شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, وہ دوسرا شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, تیسرا شوہر شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی. دھڑا دھڑ, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا تھا ان کے لیے. ایسے موقع پہ اتنی مشکل سے آپ کو عورت ملی ہو تو آپ کو شریعت پابند کر رہی ہو اکٹھی 3 نہیں دینی, اور حالت حیض میں نہیں دینی, اور جس طہر میں آپ نے ہم بستری کر لی اس میں نہیں دینی. آپ کہیں گے میں نے دینی نہیں ہے. صحیح ہے, میں پاگل ہوں, میں کیوں دوں گا بھائی. میری ماتحتی سے ایک عورت کو نکالا ہو, پھر میں دوبارہ سے اتنا مہر کہاں سے لاؤں گا, کیونکہ مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا. کیونکہ اس وقت عورتوں کے نخرے ہوتے تھے, لڑکیوں کے باپوں کے نخرے ہوتے تھے. بھائی ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, نخرے لڑکیوں کے باپوں کے ہوتے تھے. اور آج بھی افغانستان میں جہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے, آپ وہاں جا کے دیکھو. گلگت میں ایک گاؤں ہے داریل, میں وہاں گیا ہوں, وہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے. وہاں لڑکیوں کا حصول بہت مشکل ہے,
اتنا مشکل ہے کہ مرد مہر دیتا ہے بھاری بھرکم. ایک خاتون نے مجھے بتایا, وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا میری بچی پیدا ہوگی نا تو میں انتظار کروں گا جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی, میں اسے کسی کے نام نہیں کروں گا. کہہ رہے جو میرے بچی پیدا ہوئی ہے میری خالہ پھپھی ہمارے بیٹے کے نام کر دو, ہمارے بیٹے کے نام کر دو. ویسے بڑی جب ہو, ابھی شادی نہیں کر رہے, یعنی نام کرنے کا مطلب بالغ ہو کے ابھی سے وعدہ کرو ہمارے بچے کو دو گے. تو یہ جس سوسائٹی میں آپ 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا, وہاں عورت کی ویلیو ہوتی ہے. وہاں یہ نکاح اور طلاق کے حکام, خلا کے حکام سمجھ میں آتے ہیں. سوسائٹی میں ہم نے ہندوؤں والا سسٹم لے لیا, اب وہ طلاق اور خلا کے حکام ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, تو پھر جہلم والی سرکار جیسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو نہ ہمیں ادھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں. اب اسلام کے طلاق کے حکام چینج نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے ایک بیوی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے تو ہم طلاق والا نظام بھی کہاں سے لے لیں, ہندوؤں سے. وہ تو سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا. نہ نہ نہ, ہم نے جب طلاق والا نظام اسلام سے لیا ہے تو شادیوں والا پورا نظام ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا, اسلام سے لینا پڑے گا. تو اب طلاق کا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا, نہ خلا کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اسلام نے اسی حساب سے احکام دیے. تو اور اسی سے حضرت حسن کا جو کثرت نکاح والا معاملہ ہے نا, جو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسن نے بہت نکاح کیے کثرت سے اور طلاقیں دی ہیں, پھر نکاح کیے. تو صحابہ میں کچھ حضرات کا یہ رائے تھی کہ طلاق دینا جائز ہے بالکل. میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اچھا کام نہیں ہے, نہیں دینی چاہیے. اصل تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. اب غزل حلال ہے, جائز طریقے سے بھی دو گے تو قابل ملامت بہرحال ہے. اپریشیٹ نہیں کیا اس کو, کیونکہ بہرحال آپ کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا, بچوں کو نقصان کا خطرہ ہے, بہت ساری چیزیں, تو اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن رائٹ دیا ہے کہ چھوڑ دو بھائی اگر تم نہیں رکھنا چاہتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے, آپ کا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے جیسے BMW کے بارے میں آپ کو رائٹ دے دیا چھوڑ دو, صحیح ہے نا, کوئی اور لے لے گا, لیکن آپ کیوں چھوڑو گے, آپ پاگل ہو کیا. تو آپ کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے, سوسائٹی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نامناسب کام ہے. ہاں اس زمانے میں ہم ضرور بولتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو چونکہ لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اس کو رشتے نہیں ملتے, اس لیے اس زمانے میں تو بہت سختی سے اس سے روکا جائے گا اس عمل سے. بھائی نہیں دو, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سوچو جو تم اپنی بیٹیوں کے لیے سسرال میں چاہتے ہو. کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ نے عورت کو چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اس بیچاری کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا. اس میں تو بالکل ہی قابل تعریف نہیں ہے طلاق کا عمل, اللہ یہ کہ بہت سخت کوئی حالات خراب ہو جائے. وجہ اس کی ہے کہ بھائی نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو. تو ہماری سوسائٹی میں پورا اسلام نہیں ہے نا, جب نہیں ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہوں گے نا. جب سائیڈ افیکٹ تو اس سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے نا سائیڈ افیکٹ سے, سمجھتے ہو. مسئلہ چینج نہیں کیا جائے گا, یوں نہیں کہا جائے گا طلاق دینا حرام ہو گیا. یہ کہا جائے گا بھائی چونکہ اب اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے لہذا اب اس میں لوگوں کو سختی سے روکا جائے گا. مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ کام مت کرو, حماقت ہے, بے وقوفی ہے, اس میں نقصان ہے. آج تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو کل تمہارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے, اس لیے قابل تعریف نہیں ہے. یہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کی, اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت نکاح کیے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے, ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں, اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا, ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک بعد میں چھوڑ دیں آپ, کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے, جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد بھی وہ ساس ہی رہتی ہے. دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں, آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی لیکن بیوی کی اماں ساس ہی رہتی ہے, سمجھتے ہو, وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے, سسر, تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھیں کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہیں لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. تو حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے, تو اس طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا تھا. کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاقیں ہوں تو بیڑا ہی مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا. ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کے اس عمل پہ بھی اشکال تھا, ان کی رائے تھی, جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی. ان سے لوگوں نے کہا آپ نکاح کریں, انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہیں, تو کہا آپ تو امیر المومنین ہیں, ایک کو طلاق دے کے کر لیں. انہوں نے فرمایا نہیں, الطلاق قبیح ابغضہ, طلاق بری چیز ہے, میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا موقف یہ تھا بھائی اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے, غالب ہے. تو حضرت حسن نے کیوں کیا,
لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو، تو اس حکمت سے انہوں نے طلاقیں بھی کثرت سے دی، نکاح بھی کثرت سے دیا. اور حضرت حسن کا جو یہ عمل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو حدیث کی کتاب میں ہے. ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں نا، تو جب اس ٹاپک تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جہلم والی سرکار کا کلپ چلاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، بتاؤں گا یہ والا دیکھو حدیث کی کتاب میں کائنڈلی بولو